बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम टाइम पल्स विद मुबश्शिर अनवार के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के दौरे अमरीका के हवाले से गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने वज़ीर-ए-आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात के बारे में चंद इम्कानात का जायज़ा लिया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बिलअमूम गुफ्तगू अफगानिस्तान में कशीदा सूरत हाल के हवाले से होगी। तो दूसरी तरफ ये इम्कान भी जाहिर किया था कि साइड लाइन्स पर ऐन मुमकिन है कि पाक भारत ताल्लुकात के साथ साथ मसला कश्मीर पर भी गुफ्तगू हो। इसके अलावा ईरान अमरीका कशीदगी पर थोड़ा सा तज्जिया किया गया था कि पाकिस्तान का किरदार इस हवाले से क्या होगा या क्या होना चाहिए। नाजरीन, दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में जहां बहुत सी बातें हुई हैं, वहां हैरान कुन तौर पर मसला कश्मीर पर इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई, जिसके बाद अज़ाम भारत ने सरकारी तौर पर तरदीद की है। मगर इस तरदीद के बाद भारत और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात किस नहज पर जाते हैं, ये इंतहाई अहम मसला है और इस पर नजर रखना होगी। तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बातें दर हकीकत सदर ट्रंप की मजबूरी बन चुकी है कि उनकी इंतहाबी मुहिम का सारा दारोमदार इस वाहिद नुक्ता पर रहा था। मगर 3 साल गुजर जाने के बावजूद और बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाने के बावजूद सदर ट्रंप अभी तक कोई फैसला कुन इक़दाम करने में कामयाब नहीं हो सके, जिनके लिए उनकी बिलअमूम शोहरत है। गो कि उन्होंने अमन की खातिर 1 करोड़ अफराद को मारने के अज़्म का इजहार भी किया है, जो उन्हीं से मुतवक्को हो सकता है, लेकिन मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इस्तेमाल करने के बावजूद सदर ट्रंप अपने तौर पर अमन मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके और अब उनकी अगली इंतहाबी मुहिम सर पर आने वाली है और यूं महसूस होता है कि सदर ट्रंप अफगानिस्तान से बहर सूरत अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। जी, हम अपने मेहमान से ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह हमने अपने गुज़श्ता शो में बात की थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने अपने जो मुमकिना तज्जिया दिया था क्या क्या मुमकिन है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे और नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपके तज्जिए के मुताबिक, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हमें जरा उसका थोड़ा सा एक फॉलो अप दीजिएगा कि आपकी नज़र में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका कैसा रहा। मेरे ख्याल में एक बड़ा पुरजोश किस्म का दौरा था और पाकिस्तान में और अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी है उनमें और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी गर्मजोशी पाई गई इस दौरे के बारे में। और अगर स्टार्ट अप लें इमरान खान का ये फैसला कि मैं एक ऑर्डिनरी प्लेन में सफ़र करूंगा, चार्टर प्लेन पर नहीं जाऊंगा, वो जो इकॉनमी वाला इमरान खान का मतलब वो सारा उसके साथ इन लाइन किया और ये एक मैसेज दिया कि वी आर गोइंग थ्रू दिस इकोनॉमिक इशू एंड वी हैव टू एड्रेस दीज थिंग्स। फिर आप अमेरिका के अंदर जाने के बाद जो इमरान खान ने एड्रेस किया वहाँ पे पाकिस्तानीज को कैपिटल वन एरेना में, वो भी एक बड़ी यूनिक किस्म की चीज़ थी, इससे पहले ये काम नहीं हुआ। और उसमें जो पाकिस्तानीज का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट थी, दैट वाज वंडरफुल। तो वो बड़े गर्मजोशी के साथ उनको लगा जैसे हमारे घर से कोई मिलने वाला आया है। जी, इसमें एक ज़िम्नन सा सवाल है। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये बहुत सारी बातें गर्दिश में हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर ये मुसलसल इल्ज़ामात लग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कादियानी लॉबी के साथ इक़्तिदार में आए हैं, उनकी सपोर्ट के साथ आए हैं, एक साजिशी थ्योरी जो है वो चल रही है और इवन कैपिटल वन एरिना में भी जो शो हुआ है उसके मुतल्लिक भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें गर्दिश में हैं और एक मखसूस शख्स को सर्कल करके वो दिखा रहे हैं कि वो कादियानी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और ये सारी फंडिंग और लॉजिस्टिक और बोर्डिंग लॉजिंग जितनी भी है वो कादियानी ग्रुप की तरफ से आएगी। आपकी इसके मुताल्लिक क्या राय है? मेरा जो नॉलेज है उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ है। $500,000 वहाँ पे टोटल खर्च हुआ है, जो वहाँ पे मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट करके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उसमें कहीं पे कादियानी की ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट की कहीं को बात हुई है और ना कोई कादियानी ऐसा इसमें से डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन पे रहा। हाँ, इस पर जो इतराज वाली बात जो मैं समझता हूँ वो ये थी कि इमरान खान की जो टोन थी उस सारी स्पीच में, जी, वो एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वाली टोन नहीं थी।
جی یہ وہی پی ٹی آئی کے سربراہ والی ٹون تھی اور وہی اپوزیشن کو جیسے للکارنے والی باتیں پاکستان میں کیا کرتے تھے وہی وہاں جا کی. یہ الگ بات ہے کہ جو عمران خان کا فالوور ہے اور پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہی باتیں سننا پسند کرتا ہے اور انہوں نے پسند کیا بھی. لیکن ایٹ لارج عمران خان کو اب چاہیے کہ لوگوں کا موڈ چینج کریں. اپنے کارکنان کو اور عام پاکستانی کی ایک تربیت کرنے کی ضرورت تھی کہ عمران خان کو اپنا ویژن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع تھا کہ عمران خان کو اپنا ویژن لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اگلے 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، کیا ہم اچیو کریں گے اور کس طرح سے اچیو کریں گے. یہ چیزیں شیئر کرنا چاہیے تھی. وہ کانفرنس میں لینا چاہیے تھا پاکستانی کو. وہاں پہ جو اسپیچ کی وہ بڑی پاپولر رہی، لوگوں نے بہت ایکسیپٹ کیا. لیکن ایک دانشور ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پی ٹی آئی کے چیئرمین کی تقریر تھی، پاکستان کے وزیر اعظم والی اسپیچ نہیں تھی. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور بہت سارے احباب کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب ابھی تک کنٹینر سے نہیں اترے. یہ ایک بڑی ایک پاپولر فریز چل رہی ہے اس وقت. دیکھتے ہیں کہ عمران خان کب تک اپنے اس تاثر کو ظاہر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اب اپنا لب و لہجہ اور اپنا انداز اور اپنا کردار بدلنا پڑے گا اور ان کو یہ ظاہر کرنا پڑے گا کہ وہ واقعتاً جیسے انہوں نے کیپٹل ون ارینا میں کہا کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، جب نعرے لگ رہے تھے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، تو اب ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بن کر دکھانا ہوگا. دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے ویژن کا اظہار جو ان کی معاشی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی ہے، اس پر وہ کب عمل درآمد کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا اس پر عمل درآمد کروا پاتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور عوام حقیقتاً اس چیز کی متمنی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے وزیر اعظم عمران خان جو وعدے انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر کیے تھے ان پر عمل درآمد کروائیں اور عوام کو حقیقی ریلیف مہیا کیا جائے. بہرحال ایک بڑی خوبصورت سی بات ہوئی وزیر اعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ کے درمیان جب ان کی ملاقات ہوئی اور کشمیر کے مسئلے پر بات ہوئی تو صدر ٹرمپ نے ایک انکشاف کیا ہندوستانی وزیر اعظم مودی کے حوالے سے کہ وزیر اعظم مودی جو ہیں وہ ان کو یہ درخواست کر چکے ہیں کہ وہ ثالثی یا آربیٹریشن میڈیشن دونوں کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر پر کروائیں. اس کے جو اس کے بعد جو بھارت کا جو رد عمل ہے اس کے بعد میں بات کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے مسئلہ کشمیر کے حل کی جانب کوئی پروگرس، کوئی پیش رفت ممکن ہوئی؟ دیکھیے جی مبشر بات صاحب، ہم نے جو اس سے پہلے پروگرام کیا تقویم نیوز کے حوالے سے، اس میں جو ہم نے پریڈکشن کی تھی کہ پاسبلی عمران خان کے اس وزٹ میں کون کون سے ایشوز جو ہیں وہ ٹیبل پہ آئیں گے، یہ ایک واحد ٹاپک تھا جو ہم نے نہیں ڈسکس کیا اور یہ اس سے بڑا بریک تھرو ہوا کہ میڈیشن کی بات ہو گئی جس میں آفر کیا ٹرمپ نے کہ میں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس میں میڈیشن کرنے کو تیار ہوں. نہیں، اس میں انہوں نے یہ حوالہ دیا صدر ٹرمپ نے، انہوں نے حوالہ دیا کہ ہمیں اس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے یہ درخواست کی ان سے. میرے ذاتی خیال میں یہ بات معمولی نہیں ہے جی جی، اور میرے ذاتی خیال میں اس کے پیچھے کو بڑا پلان ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان کے اس 5 سالہ دور میں کشمیر کا ایشو ریزالو ہوگا. اس پہ کچھ ہوم ورک پہلے ہو چکا ہوا جس کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کے زبان پہ آ گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ جب وہ انڈیا کا میڈیا وہ چیخ رہا ہے اس بات پہ، جو ششی تھرور کانگریس کا رہنما ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی امریکن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا سٹینڈ پوائنٹ کیا ہے کشمیر کے بارے میں، ہم کسی تھرڈ پارٹی کی میڈیشن نہیں چاہتے. لیکن جو مین کریکٹر اس میں تھا وہ تھا مودی. مودی کی زبان سے کوئی لفظ آج تک نہیں آیا. مودی نے اس کی نہ تردید کی ہے اور انڈیا کی فارن منسٹری نے اس کی تردید نہیں کی ہے. مجھے لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہونے والا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ وہ جو گیلانی صاحب ہیں ہمارے حریت کانفرنس والے کشمیر، علی گیلانی صاحب، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کتنی دیر سے وہ اس ایشو کو لے کے اٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپریشیٹ کیا عمران خان کو کہ یہ پہلا پرائم منسٹر جس نے اتنی قوت کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کیا وہاں پہ. جی اس پہ انشاءاللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جس طرح آپ نے بتایا کہ امریکہ، چائنا، رشیا اور ہندوستان اس میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں اور اس معاملے کو حل کرنے میں
ڈٹرمنڈ ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی یہ مشکل جو ہے وہ آسان ہوگی اور کشمیر آزادی حاصل کر سکے گا. اب دوسری طرف اس وقت جو ایران اور امریکہ کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا حقیقی سا خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کی اگر جنگ ہوتی ہے تو اس سے کیا نتائج نکلیں گے. اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اور حل ممکن ہے؟ دیکھیے مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بالکل وہی ماڈل بنتا جا رہا ہے کہ جو پہلے امریکہ افغانستان تھا، اب امریکہ ایران بننے جا رہا ہے. اور امریکہ افغانستان کا اتنے سالوں کے بعد، پوری نیٹو فورسز یوز کرنے کے بعد، بلین آف ڈالر انویسٹ کرنے کے بعد، ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد آخر پہ آ کے ٹیبل بیٹھنا پڑا ہے. پاکستان ابھی اس کا ایڈوکیٹ ہے رائٹ ناؤ، اور عمران خان نے وہاں پہ یہ بات کی بھی ہے اپنی میٹنگ ود ٹرمپ کے ساتھ کہ وی کین ڈو میڈیشن. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم میڈیشن کر سکتے ہیں انڈیا والے ایشو کے ساتھ، ایران امریکہ کے درمیان پاکستان کین برنگ ایران اور امریکہ کو اکٹھے لا سکتے ہیں ٹیبل کے اوپر. ایران اور امریکہ پاکستان کی میڈیشن پہ متفق ہو جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی یس، یہ بالکل وہی ماڈل جب ایک زمانے میں چائنا اور امریکہ کو پاکستان کے ٹیبل پہ لے کے آیا. صحیح، بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں. مطلب ہم نے پچھلے شو میں آپ نے معاشی توقعات کے حوالے سے جو امکان ظاہر کیا تھا، آپ کے خیال میں پاکستان وزیر اعظم عمران خان کے اس دورہ میں ان معاشی توقعات کے حوالے سے کس حد تک کامیاب ہوا؟ دیکھیے، جب ٹرمپ پر اقتدار آیا تو ٹرمپ کا پاکستان کے بارے میں بہت اسٹرانگ ویوز تھے اور پاکستان کے ساتھ ایک ہیٹ کا ایٹیٹیوڈ تھا. اس کے رزلٹ میں پاکستان کی ٹریڈ بھی امریکہ کے ساتھ کم ہوئی. اب اس وقت ہم کوئی $323 ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، جبکہ وہاں مارکیٹ میں بہت گیپ ہے. وی کین ہیو مور مارکیٹ. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ پاکستان کو وہاں اگر بیٹھ کے پاکستان اگر کچھ مانگنا ہے تو مارکیٹ ایکسیس مانگنا ہے. اور وہی بات ہوئی کہ جب عمران خان واز ٹاکنگ ٹو ٹرمپ تو ٹرمپ نے خود آفر کیا کہ پاکستان کا ٹریڈ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، اور اس ٹریڈ کا جو سائز ہے یہ پاکستان کو بڑھانا چاہیے. اور اس وقت جبکہ حالات بڑے اچھے ہیں پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے، اور ذاتی تعلقات عمران ورسز ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت بڑے بیک گراؤنڈ پہ ہیں، تو پاکستان کو امیڈیٹلی اس سے بینیفٹ لینا چاہیے. جبکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہمیں بزنس کا جو سائز ہے اس کو بڑا کرنا چاہیے. اب امیڈیٹلی پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو اس کو فالو اپ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے لیے مارکیٹ اوپننس زیادہ ہو اور ہم وہاں پہ جو اپنی ایکسپورٹ ہے اس کو $323 ملین سے اوپر لے کے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں سے ہمیں ریمیٹنس آ رہی ہیں جو وہاں پہ پاکستان جاتے ہیں وہ ہمیں کوئی $275 ملین کی ریمیٹنس بھجواتے ہیں سالانہ. عمران خان کی اس وزٹ کے جواب میں ابھی جو لوگوں نے، میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر بھی جو لوگوں کے ریویو ہیں، تو اتنی گرم جوشی تھی پاکستان کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، پاکستان کے فیوچر کے بارے میں. مجھے یقین ہے کہ اب پاکستان کا ویژن فیوچر زیادہ کلیئر ہوا لوگوں کے مائنڈ میں، تو وہ زیادہ خوشی سے ریمیٹنس پاکستان میں بھجوائیں گے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو بزنس اینڈ پہ بھی ہم گین کریں گے اور ریمیٹنس اینڈ پہ بھی ہم گین کریں گے ایز اے ریزلٹ آف دس وزٹ آف عمران خان. جی، اس میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس کے پس پردہ یقیناً کوئی نہ کوئی سلسلہ اور پلان یا گفتگو پس پردہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جس کو کہا جا سکتا ہے وہ چل رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، اور واقعتاً اس کو چلنا چاہیے. کشمیریوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے گزشتہ 7 دہائیوں سے، اب وہ ختم ہونا چاہیے اور ان کو آزادی ملنی چاہیے. یہ کم از کم ان کو اتنا ریلیف ملنا چاہیے کہ وہ سکھ کا سانس لے سکیں. ابھی اس سلسلے میں جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ مودی، وزیر اعظم مودی کا رویہ قابل فہم نظر آ رہا ہے کہ وہ مسلسل خاموش ہیں. ان کا وزارت خارجہ، ان کی میڈیا یا اپوزیشن جماعتیں اس پر بول رہی ہیں. جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تینوں رہنما ہیں، اگر دیکھیں اس وقت بڑی ایک کامن بحث چل رہی ہے، صدر ٹرمپ، عمران خان، مودی، یہ تینوں ایک اپنے سٹائل کے رہنما ہیں اور یہ ڈیسیجن میکرز ہیں. یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں اور کھل کر سامنے آ کر یہ فیصلے کرتے ہیں.
ان کے پاس اتنی اہلیت ہے اور اتنی ان کی ول پاور ہے کہ یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سارے سینیریو کو پس منظر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ابھی یہ کہا کہ 5 سال کے اندر کو بہت بڑا بریک تھرو ملنے جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. کیا ہندوستانی میڈیا، اس کی اپوزیشن جماعتیں اس چیز کو ہضم کر لیں گی یا اس چیز کو میٹیریلائز ہونے دیں گی؟ جی یہی ایک بڑا جو سینیریو اس وقت فیوریبل بنتا جا رہا ہے. وہ میں پہلے اس پہ تھوڑا بات کروں کہ جب ٹرمپ نے میڈیشن کی آفر کی اور عمران خان نے سپورٹ کیا اور انڈیا کی طرف سے کوئی اسٹرانگ تردید نہیں آئی، کل آپ نے دیکھا کل ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آ گئی چائنا کی طرف سے کہ چائنا نے اس کاز کو سپورٹ کیا ہے کہ امریکن جو ہے وہ میڈیشن اگر کرانا چاہ رہے ہیں، اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا، اٹ شوڈ بی ڈن. اور کشمیریوں کو بہت مسائل ہیں اور اس کا حل ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑی نیوز ہے. جی اس سے بھی لگتا ہے کہ جو سپر پاورز ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوتے جا رہی ہیں. اب آپ کو یہ جو کوشچن ہے کہ وہاں کی جو اپوزیشن ہے اس کا ری ایکشن کیا ہوگا اس سچویشن میں، تو انڈیا میں اس وقت جو رائٹ ہے، جو رائٹ گروپ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، ایکسیپشنلی اسٹرانگ ہے، اور ان کو لیڈ کر رہا ہے مودی. رائٹ گروپ نے ہمیشہ اپوز کرنا ہے کشمیر ایشو کو جب بھی کرنا ہے. جی لیکن اگر مودی کی قیادت میں اس پہ ڈسیزن ہوتا ہے تو رائٹ گروپ پھر وہ پوزیشن کرنے کے وہ اتنی طاقت کے ساتھ مخالفت نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ایک بیسٹ سینیریو ہے کہ جہاں پہ عمران خان، مودی، چائنا، رشیا، امریکنز وہ اس سب کو ایک ٹیبل پہ لا کے اس کو ریزالو کر سکیں. طالبان سے متعلق امریکی تحفظات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ تھا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو موضوع رہا وہ افغانستان کا ایشو تھا، اور اس میں ایک عرصہ سے امریکنز کا جو ڈسٹرسٹ تھا آن طالبان اور دوسرے وہ طبقات جو افغانستان میں ہیں، اس کی وجہ سے بہت عرصے سے یہ مذاکرات نہ ہو سکے اور آج اس ٹیبل پہ نہ پہنچ سکے. آپ کا کوشچن بہت ویلڈ ہے کہ امریکن کا جو ڈسٹرسٹ ہے آن طالبان یہ کیسے دور ہوگا. عدم اعتماد آپ کا مطلب ہے؟ عدم اعتماد. اور اس میں ابھی دیکھیے عمران خان نے وہاں پہ بھی ایک بات کی اور ایک عرصے سے عمران خان اس بات کا پروموٹر رہا کہ انسٹیڈ آف بامبنگ وی شوڈ ٹاک ٹو دیم. ابھی بھی عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آپ طالبان سے اس وقت بھی بات نہیں کریں گے تو داعش ول بی اے اسٹرانگر فورس دیئر. صحیح. اینڈ یو شوڈ بی ورڈ فرام داعش ناٹ فرام طالبان. دیٹس واز دا ایشو. اور جو ماڈل اس وقت ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان آر ناٹ ڈینجرس فار دا کاز آف افغانستان اینڈ پیس ان افغانستان. rather Daesh is. To get rid of that Daesh element, you have to negotiate with Taliban, and that's what government is doing right now. جی بہت شکریہ. اور آئی ایس ایس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایس ایس، نو ڈاؤٹ کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایس ایس اس وقت بہت بڑا خطرہ ہے عالمی امن کے لیے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے، ایسے ڈیل کرنے کے لیے پاکستان یا امریکہ ان کے درمیان کس طرح کی آپس میں ایک وہ ڈیولپ ہوتا ہے میتھڈ آف ایکشن، لائن آف ایکشن کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ وقت بتائے گا، لیکن یہ حقیقتاً ایک فطری خطرہ اس وقت امن کو موجود ہے. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ طالبان اگر پاکستان، چائنا، روس اور امریکہ اور طالبان کے ساتھ آپس میں مذاکرات ہوتے ہیں اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی معاملات جس طرح بھی جو بھی اقتدار کا جو فارمولا جو طے ہوتا ہے، کیا وہ ان سے متفق ہو سکتے ہیں یا ہوں گے؟ بالکل متفق ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، اور اس کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ راؤنڈ ہوا ہے نیگوشیشن کا ان دوحہ قطر، اس میں سارے گروپس موجود تھے، اور اس کے باوجود کہ یہ سارے گروپ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں وہاں پہ انوالوڈ ہیں ان افغانستان، لیکن یہاں پہ وہ ٹیبل پہ سب لوگ بیٹھے ہیں کہ لیٹس فائنڈ آؤٹ اے کامن سولوشن ٹو دا پرابلم. تو اس میں بہت زیادہ ہوپ اس بات کی ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں، یہ سارے گروہ جو سارے گروپ ہیں، سارے جو انٹرسٹ گروپ ہیں، وہ کسی ایک ایشو پہ ایگری کر جائیں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو جس میں ہم نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے مابعد اثرات پر اور امکانات پر ہم نے صحت حاصل گفتگو کی، اور میں مشکور ہوں اپنے مہمان جناب ڈاکٹر ندیم احمد بٹی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں اس معاملے میں اپنی قیمتی رائے سے نوازا. اس آج کے شو میں ناظرین ہم نے جو باتیں ڈسکس کی ہیں، ہم اس کو اگر سم اپ کریں
تو وہ اس طرح ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کا یہ دورہ نہ صرف علاقائی امن و امان کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے معیشت کے حوالے سے انتہائی کامیاب دورہ رہا ہے، یا اس کو ایک عام معنوں میں جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے ہم اس کو کامیاب دورہ کہہ سکتے ہیں۔ کن حوالوں سے؟ معیشت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو معاشی طور پر امریکہ نے پاکستان کو زیادہ ایکسیس دی ہے بزنس کرنے کے لیے۔ سفارتی حوالے سے دیکھیں تو آپ ایک طرح سے بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں پاکستان انڈیا اور پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے، اور اس سے بڑھ کر جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ قابل غور ہے کہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ممکنہ جنگ کا خطرہ ہے اس کو نہ صرف یہ کہ ختم کرے بلکہ ان دونوں کے درمیان برج بن کر ان کی ثالثی کروا سکے، ان کی میڈیشن کروا سکے، اور یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے پاکستانی سفارتی محاذ پر۔ امید ہے کہ پاکستانی فارن آفس جو ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستان نئی منزلیں طے کرے گا انشاءاللہ۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔